सब्र ऐसी चीज है जो अल्लाह पाक ने खाली खाने पीने के लिए नहीं रखी हुई है। वो सब्र आपकी नीयत का, आपके अमाल का, आपने कुछ मुंह से किसी का दिल नहीं दुखाना है। आपके किसी अमल से, आपकी किसी बात से किसी को ईजा ना पहुंचे। कि मुसलमानों के लिए एक प्रैक्टिस का महीना है कि वो प्रैक्टिस बाकी के 11 महीने भी कंटिन्यू ही रखे, ना कि खाली भूख और प्यास का। जो आप समझ चुके हो, मैं कहना चाह रहा हूँ नफ्स पे काबू। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है वो सड़क पे तक नहीं आ पाते हो, वो उन्हें शर्म आती हो, तो प्लीज अगर आपके इतराफ में ऐसे लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके अहबाब हैं, तो प्लीज उनको ना भूलें, सहूर के वक्त भी और इफ्तार के वक्त भी। लेकिन उसमें ऑटोमेटिकली एक बरकत आ जाती है। ये खास महीना ही आपको पता है करीम, ये वो खास महीना है जो रहमतों का नज़ूल होता है, तो प्लीज इस महीने को हाथ ना जाने दें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेज़बान को जब वो ज़बान देता है तो पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहगारों को, तोहफे में गुनाहगारों को वो रमजान देता है। रमजान का आज पहला दिन है और ये वो बाबरकत महीना है जिसमें मुसलमान जो है वो रोजा रखते हैं। रोजा है क्या करीम, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। क्या समझते हैं? बेसिकली रमजान जो है, पहले मैं डिस्क्राइब करता हूँ रमजान को, कि रमजान जो है 9वें महीने में आता है इस्लामिक कैलेंडर के, और इसमें अल्लाह पाक हमें रोजे देते हैं। वो रोजे इस तरीके के होते हैं कि आपने सब्र होता है। बेसिकली रोजे का मीनिंग जो मैं कंसिडर करता हूँ सब्र। सब्र ऐसी चीज है जो अल्लाह पाक ने खाली खाने पीने के लिए नहीं रखी हुई है। वो सब्र आपकी नीयत का, आपके अमाल का, आपने कुछ मुंह से किसी का दिल नहीं दुखाना है, उस चीज का मतलब आपने हर चीज यानी में। कि कहने का मकसद ये है करीम का कि रोजे का मतलब सिर्फ भूख के प्यासे रहना नहीं है, बल्कि सब्र, नफ्स, अपनी नफसानी ख्वाहिशात का सब्र। लोग रोजा रख के गालियां दे रहे होते हैं, हाँ। तो आपको उस पे भी कंट्रोल करना है। हर अच्छी बुरी बात, आपके किसी अमल से, आपकी किसी बात से किसी को ईजा ना पहुंचे। मुझे ये लगता है कि बेशक रमजान का ये ऐसा महीना है कि जिसमें ये सारी चीजों का, हमारी फास्टिंग, हमारा रोजा, ये हमें समझाता है, बट हमें होल ईयर इसका ऊपर एक्नॉलेजमेंट करनी चाहिए और इसको कंसीडर करना अच्छा, चाहिए। मैं आपकी इसी बात से बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ, बहुत दिल से। ये बेसिकली रमजान वो है, एक प्रैक्टिस का महीना है कि मुसलमानों के लिए एक प्रैक्टिस का महीना है कि वो प्रैक्टिस बाकी के 11 महीने भी कंटिन्यू ही रखे, ना कि खाली भूख और प्यास का। अपने सारी जो आप समझ चुके हो, मैं कहना चाह रहा हूँ नफ्स पे काबू, अपनी बैड अब्यूज पे काबू, और वो सारी चीजों का। और खाली ना सिर्फ अपनी गुफ्तगू या अपने आप से या आपकी बातों से किसी को ईजा हो, इसके अलावा हमें ये चाहिए कि हम वो लोग जो हमारे इतराफ में हैं और शायद उनके पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास एक्सेस में चीजें हैं, तो प्लीज उन लोगों से इल्तिजा है कि बाकायदा, कुछ लोग वाइट कॉलर हैं, जैसे माशाल्लाह ये मेरा पहला रमजान यूएई में है, दुबई में है, और मुझे सुनने में आया कि यहाँ के रमजान बड़े ही आला किस्म के होते हैं, मजेदार होते हैं। बहुत अच्छे। अब मजेदार किस तरह से होते हैं लोग, हाँ। इसलिए सवाल करेंगे। यहाँ पर बेतहाशा जो है लोग चैरिटी कर रहे होते हैं, और रमजान का एक अजीब ही एक अरोमा और एक अजीब ही फील है, जो बहुत ही प्यारी फील है, जिसे हम अजीब नहीं, बिल्कुल हम बहुत ही खूबसूरत एक फील है रमजान करीम की। तो लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है वो सड़क पे तक नहीं आ पाते हो, वो उन्हें शर्म आती हो, तो प्लीज अगर आपके इतराफ में ऐसे लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके अहबाब हैं, तो प्लीज उनको ना भूलें, सहूर के वक्त भी और इफ्तार के वक्त भी, कि उन्होंने खाया या नहीं खाया। सबसे बड़ी आपकी ये इबादत है कि अपने इतराफ के लोगों को अच्छा, चेक करना। मैं मेरा थोड़ा सा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ना आपके पास थोड़ा सा है ना, ठीक है, और अगर थोड़े से में से भी कोई बंदा थोड़ा भी देता है, ठीक है, या आप कितना देना चाहते हो, तो वो ऑटोमेटिकली ना, उसमें आपका पैसा उतना ही होता है, आपकी चीजें उतनी होती है, लेकिन उसमें ऑटोमेटिकली एक बरकत आ जाती है, बरकतें नाजिल हो जाती हैं। अल्लाह ताला, ये खास महीना ही आपको पता है करीम, ये वो खास महीना है जो रहमतों का नज़ूल होता है, तो प्लीज इस महीने को हाथ ना जाने दें। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप भूखे प्यासे, आप इबादत करें, आप पंक्चुअल हो जाएंगे अपनी प्रेयर्स के लिए, अपनी नमाजों के लिए, जो दीन में 5 नमाजें फर्ज हैं, आप उसमें पंक्चुअल हो जाएंगे। जिस तरह से आपने भूखे प्यासे रह के इन सारी चीजों को करना है, तो प्लीज इस बात का भी ख्याल रखें कि आपके इतराफ के लोग जो कि जिन्होंने इफ्तार या सहरी नहीं किए, उन लोगों को खास ऑब्लाइज करें, उन लोगों का खास ख्याल रखें। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हम जो कुरान खत्म करते हैं रमजान में, ठीक है, वो कुरान क्या खाली इसी महीने के लिए होता है, या मैंने उसके बाद तो मेरे अपने आसपास के लोग हैं कि वो रमजान में तो कुरान खत्म हो जाता है, लेकिन रमजान के बाद तो कुरान को छुआ भी नहीं जाता। बड़ा प्यारा सवाल करीम ने किया, और ये सवाल बनता भी था।
قرآن شریف جو ہماری ہولی بک ہے، جو جامع کتاب ہے، ہمیں کوئی بھی سوال ہے یا ہماری، آپ کو پتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا حل لکھا ہوا ہے. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی ٹیوٹر کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اسے کھولیں ایک ٹرانسلیشن کے ساتھ. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا رمضان کریم میں ہی صرف اس کی ہم تلاوت کریں؟ نہیں، ہم اس کتاب کو، اس جامع کتاب کو جو ہماری ہولی بک ہے، اس کو صرف چومنے کے لیے اور ایک جگہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کو تھرلی پڑھیں ٹرانسلیشن کے ساتھ. ہمیں کس طرح کی طرز زندگی گزارنی ہے، ایک تو خالی وہ صرف رمضان کے لیے اسپیسیفکلی نہیں پڑھنی، بلکہ پورے جو ہمارا پورا سال ہے اس میں اس کی تلاوت کرنی ہے، اور نہ صرف خالی تلاوت کرنی ہے بلکہ اس کو ٹرانسلیشن سے بھی پڑھنا ہے. اچھا، یہ کچھ اسپیسیفائی ہے کہ قرآن اگر رمضان میں آپ ختم کرتے ہو تو کچھ اسپیسیفائی ہے کہ آپ نے 25 دن میں ختم کیا یا 20 دن میں؟ میں نے بہت سارے مسجد میں دیکھا کہ وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے ان کا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو بہت ہی اچھی چیز ہے کہ وہ 30 ڈیز میں یا 30 ڈیز سے پہلے ہو جائے، وہ کوئی میٹر نہیں کرتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اس جامع کتاب کو پڑھیں جس کا نام ہے قرآن مجید، جو کہ ہمارے لیے ایک ٹورڈ رائٹ ڈائریکشن کہ ہمیں کہاں جانا ہے، تو وہ رائٹ ڈائریکشن ہم 30 دنوں میں ختم کریں یا اس سے پہلے ختم کر لیں، اس میں کوئی میٹر نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو یہ ہم کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں، ہم کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں کام بھی کر رہے ہیں اور جابس بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، تو آپ کو سب چیزیں ساتھ کرنی. میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کا 30 دن کا رمضان کا مہینہ ہے یا 29 دن کا ہے، اس میں سے اگر آپ نے 20 دن میں ختم کر لیا اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ باقی کے 10 دن وہ پھر نہیں پڑھتے قرآن، تو اس سے ریلیٹڈ کہ باقی کے 10 دن کیا معاف ہے یا وہ اس کا؟ معاف نہیں ہے. سوال بہت پیارا ہے کریم کا، معافی کہیں نہیں ہے. دیکھیے آپ نے اگر جلدی ختم کر لیا، کچھ لوگوں کی اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ریسائٹنگ اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں. آپ نے اگر جلدی ختم کر لیا تو پھر دوبارہ سے قرآن شریف کو شروع کر لیجیے، ورنہ اگر قرآن شریف شروع کرنا ہے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. ورنہ اتنی آیات ہیں، اتنی احادیثیں ہیں، ان کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں. میں بار بار اس بات پہ زور دیتی ہوں کہ صرف اس کو پڑھنا ہی خالی عبادت نہیں، بے شک عبادت ہے، قرآن شریف کو پڑھنا عبادت ہے، لیکن اس میں 4 چاند لگ جائیں گے کہ ہمارے لیے وہ تو راہ نجات ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے سولوشن کا، ہمارے پرابلمز کا، ہمارے مسئلوں کا حل ہے قرآن شریف؟ تو ہم اسے کیوں نہ ٹرانسلیشن سے پڑھ لیں. اگر ہم اسے نفس پڑھ رہے ہیں، ربا پڑھ رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہم تھوڑا پڑھیں لیکن اسے ٹرانسلیشن سے پڑھیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے آخر. اچھا، یہ بہت آپ نے اچھی بات بولی کہ تھوڑا پڑھو، اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھو. اس کے بعد مجھے لگتا ہے ایک اور پوائنٹ اس میں ایڈ ہو جانا چاہیے کہ اس میں عمل کر. کیا بات کہی، عمل تو کہتے ہیں نا. اور عمل اگر دیکھیے، اور نیت، اگر آپ نے نیت کر لیا، آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے کہ مجھے یہ کل سے آج میں نے قرآن شریف میں یہ پڑھا کہ یہ چیز گناہ کے زمرے میں آتی ہے، کسی کی دل آزاری، بہت سارے ٹاپکس ہیں. ہم ڈے بائی ڈے جب ہم اپنی روز اپنی ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم کوئی مولانا نہیں ہے، ہم ایک نارمل سے لوگ ہیں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور ویور سے بھی یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے. لیکن جتنی بھی ہماری نالج ہے اس کی اکارڈنگلی ہم بات کریں گے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں آن ڈیلی بیسس، خاص طور پہ رمضان میں، وہ مجھے لگتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ، آپ اپنے کام کریں ڈیلی روٹین کے ساتھ ساتھ عبادات بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب کوئی جج نہیں کر سکتا سوائے اس ہمارے کریٹر کے، اس رب رحیم کے، کہ ہم نے وہ عبادت ٹھیک کی ہے یا نہیں کی. مجھے لگتا ہے ہمیں تھوڑی سی پریکاشنری میجرز لینے. وہ کیا؟ جب بھی عبادت کریں خشوع و خضوع کے ساتھ. اب خشوع و خضوع کیا ہے؟ سوال بننا چاہیے کہ خشوع و خضوع کیا ہے. ہمیں کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کرنی، بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ وہ جو ربوبیت ہے، یہ جو کنیکشن ہے، وہ جو ہمارا دوست ہے، اس کے ساتھ ایک ربوبیت والا جو ریلیشن ہے اسے استوار کرنا ہے کہ یا پاک پروردگار، جو میں عبادت کر رہا ہوں یہ کر رہی ہوں، اور جو میں بھوکا پیاسا رہ کے یہ روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، اسے قبول فرما اور ہمیں رائٹ پاتھ پہ چلنے کی توفیق دے. جب رائٹ پاتھ ہوگا تو غلطیوں کی گنجائش ہی نہیں بچے گی. اچھا، ایک انسان کا روزہ قبول ہوا یہ کیسے پتا چلے گا اس انسان کو؟ دیکھیے آپ کا بہت اچھا سوال ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں، میں نے قرآن سے ابھی تک اس کی مطالعہ نہیں کیا، بٹ مجھے جو لگتا ہے میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ ہمیں کیسے محسوس ہوگا. آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کو بے چینی نہیں ہوگی، آپ کو روزہ رکھ کے خوشی ہوگی. جب آپ کو کسی چیز میں خوشی محسوس ہو جانی، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جیسے نماز کے لیے کہ آپ کو اگر ایک نماز، اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور آپ کو ظہر کی نماز پڑھنے کا دل چاہے تو سمجھ لیں آپ کی فجر کی نماز قبول ہو گئی. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ہمیں لگے کہ دیکھو ہم نے کھایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمت سے نوازا، ہم نے کھایا
اور اس میں سے کچھ اس کا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. یا ہم نے کہا کہ ہمارے وہ مسلم بھائی بہن جو کہ بھوکے پیاسے ہیں یا کسی کو نہیں پتا, وائٹ کالر ہیں, جو بتا بھی نہیں سکتے اپنا دکھ, ہم انہیں بھی اگر وہ ان کے ساتھ شیئر کریں, ہمیں عجیب سی دل کو خوشی محسوس ہوگی. یا ہم عبادت کر کے اگر ہمیں لگے کہ نہیں ہمیں اور عبادت کرنی ہے, اب یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی, تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری چیزیں قبولیت کی اور ربوبیت کی منزل پر گامزن ہو گئے, ہم شروع ہو گئے. بالکل آپ نے بالکل میرا جو ذہن تھا نا, میرا جو مائنڈ سیٹ تھا نا, وہ بالکل آپ نے کلیئر کیا یہ سمجھا کے مجھے بہت تھینک یو اینی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بڑا کامن سا ریزن ہے کہ مطلب کامن سی چیز ہے, غصہ بہت آتا ہے, ٹھیک ہے, رمضان میں مطلب لوگ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں, تو یہ غصہ آتا ہے, جو غصے کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے, اور یہ بہت ساری چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہے اس وجہ سے, ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بندے کو جب غصہ آتا ہے تو اس کے منہ سے کچھ ابیوز بھی نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے, نہ کہ وہ جان بوجھ کے, ٹھیک ہے, وہ انسیڈنٹ, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو, کس طرح سے کنٹرول؟ دیکھیے کریم, سب سے پہلے تو جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم فاسٹنگ سے, ہم روزے سے ہیں, ہم بھوکے پیاسے ہیں, تو اللہ کو اس بھوک پیاس کی آپ کی پرواہ نہیں ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو رب رحیم کہتے ہیں کہ آپ حقوق عباد پورے کریں, جو اللہ کے, یہ تو ہم جو پورے کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے بھوکا پیاسے رہ کے اپنے اللہ پہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. جیسے کہ اسلام میں ہے کہ نفس پہ کنٹرول, نفس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے, میں نے کہا نا بھوکے پیاسے خالی رہنا نہیں ہے, بلکہ اپنی زبان سے, آپ کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, یہ ہے اسلام. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہ گئے, آپ نے احسان کیا اپنے گھر والوں پہ, آپ نے احسان کیا, آپ ڈرائیونگ کر رہے روڈ پہ, آپ آئے سامنے سے کوئی ٹریفک جام ہو گئی, آپ نے گندی سی کوئی ایبیوسو لینگویج اور گندے الفاظ یوز کر لیے, آپ کا روزہ تو گیا. یعنی کہ وہ کیسے گیا, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسلام میں سے بھوکے پیاسے رہنا ہی روزہ نہیں ہے. آپ نے اپنی نفسانی خواہشات یا نفسانی, یہ ساری نفس میں عادتیں کہ آپ نے, آپ کو غصہ آیا, آپ نے بول دیا, آپ نے ان سب پہ کنٹرول کرنا بھی روزے کی ایک مین ایلیمنٹ میں سے شامل ہے. تو آپ جب بھی بات کریں, جب بھی گفتار کریں, ویسے ہی نارمل ڈیز میں بھی, اس رمضان میں تھوڑا خاص ان چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے, عام ڈیز میں بھی اپنی زبان سے, اپنے ہاتھوں سے, اپنے ایکشن سے پلیز لوگوں کی دل آزاری نہ کریں, لوگوں کا دل نہ دکھائیں. میں نے بڑے سارے لوگ دیکھے جو رمضان میں بڑے دیندار, روزے رکھتے ہیں, تراویاں پڑھتے ہیں, بڑی گھر کو ڈیکور کرتے ہیں, لیکن حقداروں کا حق نہیں دیتے, حقداروں کا حق نہیں دیتے, اور انہیں لگتا ہے کوئی بات نہیں, ان کے تئیں کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے. بٹ ایسے لوگوں کی بالکل پکڑ ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. بالکل بالکل. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ صرف بھوک پیاس ہمارا روزہ نہیں ہے, ان سارے ایلیمنٹس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہی روزے کی اصل حقیقت. اگر کھجور نہ ہو تو روزہ کس طرح سے افطار کیا جائے؟ یہ بہت سارے لوگوں کو, ویورز کو بات پتا ہوگی, لیکن میں پھر بھی, اچھا ہے کریم نے سوال کیا ہے, تو جن کو نہیں پتا ان کی ایک نالج میں اضافہ کرتی ہوں. اگر ہمارے پاس کھجور اویلیبل نہیں ہے تو ہم نمک سے روزہ کھول سکتے ہیں. بالکل. اگر نمک بھی نہیں ہے, وہ سب کے پاس ہوتا ہے, تو ہم پانی سے روزہ کھول سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہیں. تو میں نے کہا نا 3 بڑا آسان ہے, لوگوں نے اس کو مشکل کر دیا کہ پکوڑے ہوں گے ہی تو ہم روزہ کھولیں گے. آج ایک بڑی مزے کی بات ہوئی, ون آف مائی فرینڈ اینڈ شی از فرام سیریا, تو اس نے مجھے کال کیا, ہر نیم از رغد, تو شی از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن. اس نے مجھے ابھی کال کی کہ میں جا کے شاپنگ کرنے جا رہی ہوں افطار کے لیے, تو میں نے کہا پکوڑے بنو گی, شی ڈزنٹ نو دا میننگ آف پکوڑا. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ گرام فلور سے جو بھی فرائڈ چیزیں ہیں وہ, تو اس کو ابھی تک یہ پتا ہی نہیں کہ بہت سارے لوگ روزہ وہ بھی رکھتی ہے. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ لوگوں نے پکوڑے کو مینڈیٹری قرار دے دیا کہ اگر پکوڑے ہوں گے ہی تو روزہ کھلے گا, یا کھجور ہے تو ہی روزہ کھلے گا, یا لال شربت ہے تو روزہ کھلے گا. ہم نے تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے, ہم نے اپنے صبر کرنے کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب افطار سے تھوڑا ٹائم پہلے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے افطاری پڑی ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جب کریم, وہ تو ہمارے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, وہ رب رحیم. تو مجھے لگتا ہے کہ جو دعا مانگتے ہیں نا, وہ قبولیت کا ٹائم ہے, ہر وقت ہی قبولیت کا ہے, لیکن وہ ایک ایسا ٹائم ہے جب ہم بھوکے پیاسے رہ کے, ان ساری چیزوں پہ کنٹرول کر کے, نفس پہ کنٹرول کر کے, ہم اپنے دین کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے روزے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں, اور رزق ہمارے سامنے ہوتا ہے, نعمتیں بے تحاشا ہماری نعمتیں جو سامنے ہوتی ہیں, ہم اپنے اللہ کے آگے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا رب رحیم, تیرا کروڑ احسان ہے کہ تو نے ہمیں بہت لوگوں سے بہت اچھا بنایا, بہت نوازا, بہت دیا. تو میں یہی دعا کرتی ہوں, میں بھی اور وہ لوگ جو سب ہمارے روزہ دار ہیں, تو وہ یہ دعا کریں ایک دوسرے مسلمانوں کے لیے اور سب کے لیے کہ پروردگار ہمارے لیے بہتری کا بہتر سے بہترین کر دے. جہاں بھی ہم کام کر رہے ہیں, یا ہم بزنس میں ہیں, یا ہم اپنے رشتوں میں ہیں, ہم سب کے لیے دعا گو رہے ہیں. بٹ ایک ان لوگ ہم سب سے التجا ہے کہ پلیز
حقداروں کا حق دیں. روزہ، نماز، قرآن، ساری چیزیں اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں کرے گا. پلیز اس بات کو جو ہے وہ اکنالج کریں. اور شکر، مجھے لگتا ہے کہ شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ شکر کرو گے نا، آپ اللہ پاک کا جتنا شکر کرو نا، آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہر سانس میں شکر لینا. اگر میں اپنی بات کرتا ہوں، ہر سانس میں شکر لوں نا، تب بھی وہ شکر پورا نہیں ہو سکتا، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. بالکل. آپ دیکھیں کریم، ہماری جو یہ سانس، آپ کو پتا ہے نا، انہیل ایک جو سانس اندر ہے اور ایک باہر نکل رہی ہے، ایکزیل. اگر ہماری ایک بھی میں سے بند ہو جائے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس کا ہم یہی نعمت کا جو اللہ نے ہماری جو بریدنگ ہو رہی ہے، جو ہم سانس لے رہے ہیں اور جو باہر نکال رہے ہیں، خالی اگر ہم اس کا بھی شکر ادا کر دیں تو وہی بہت بڑی بات ہے. کیونکہ وہ رب، اس نے تو ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو اتنا مل گیا، اس کو اتنا مل گیا. یا رب، تیرا کروڑ احسان ہے، تو نے ہمیں پھر دوبارہ سے رمضان کی اس بابرکت مہینے میں روزے رکھنے کا قابل بنایا. یہ دعا کے ساتھ ہم اس پروگرام کو یہیں اختتام کریں گے، اور کل اچھے اور ٹاپکس کے ساتھ جو بھی ہم اچھے چیزوں کو ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں، کچھ اچھے ٹاپکس کو ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں. صبر، شکر، تقوی، پرہیزگاری، یہ ساری چیزیں، اور نفس پہ کنٹرول، اور اپنے ذات سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے عمل سے لوگوں کو ایذا نہ دیں. یہی میسج تھا آج کے ہمارے اس پروگرام کا. تو انشاءاللہ کل ہم پھر ایک پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.